अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ जहाँ जो भी मुझे देख रहा है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, सबको खुशियाँ अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में मैंने आधा सा कप लिया है चाय का, और मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत मैंने आपको बताया था मेरी ठीक नहीं है। अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। वो आधे कप में से भी सिर्फ 2 सिप लिए मैंने चाय के, और फिर हम लोग निकल आए क्योंकि गाड़ी आ गई थी, तो हम लोग निकल आए हॉस्पिटल जाने के लिए। रावलपिंडी जा रही हूँ मैं, कायद आज़म हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर शुमाइला तनवीर को चेक करवाना है। और अच्छा, आज मैं आपके साथ ना अपनी कुछ लाइफ का शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे सब लोग कहते हैं कि आप ठीक ही नहीं रहती, आए दिन आप बीमार होती हैं। मैं आपको बताऊं, शादी से पहले मैं कभी इतनी बीमार नहीं हुई थी। जाहिर सी बात है, इंसान है, बीमारियां आती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं। अभी अक्टूबर में मेरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे शादी को, और इन 2 सालों में मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कोई ऐसा दिन गुजारा हो जो खुशियों भरा भरा हो। शादी हुई, शादी के शुरू के बस मैं कहती हूँ 1 महीना जो था मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा था। 2 सालों में सिर्फ 1 महीना मेरा अच्छा गुजरा, खुशियाँ थीं उसमें। उसमें कोई बीमारी नहीं थी, उसमें किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ भी नहीं था। वो बहुत अच्छा गुजरा। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ ना, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कहती हूँ लोगों की जो नज़र होती है ना, इंसान को खा जाती है। मेरी जब शादी थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जाहिर सी बात है, घर में कोई कमाने वाला ही नहीं था, तो कुछ भी नहीं था। और मेरे यूट्यूब फैमिली सब ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मेरे मामू हैं, उन्होंने हेल्प की। शादी मेरी हो गई माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से हुई। मैं कहती हूँ कि काफ़ी लोगों से बेहतर मेरी शादी हुई। और हर चीज़ थी शादी में। मतलब मेरे ससुराल की तरफ से भी, इनके भी हालात इतने सेट नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी हुई मेरी। और मेरा कमरा इतना अच्छा था। सब अभी तक कहते हैं कि तुम्हारा जो शादी में तुम्हारा कमरा था ना, आज तक हमारी फैमिली में, हमारे ख़ानदान में किसी का ऐसा कमरा नहीं था। ऐसी शादी किसी की नहीं थी जो जैसी मेरी शादी थी। तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ वो 1 महीना, इतना अच्छा गुजरा। मैं अपने हस्बैंड के साथ इतनी खुश थी। और मेरी ये एक आदत है, मैं खुश होती थी, रोज़ पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई, स्टेटस लगा दिया। स्टेटस में इतने ज़्यादा लगाती थी, मतलब अपनी खुशियाँ लोगों के साथ शेयर करती थी। मैं खुश होती थी, सबको बताती थी। और बस वो मैं कहती हूँ, वो जो स्टेटस लगाना और सबको अपनी बातें बताना, अपनी खुशियाँ सबके साथ शेयर करना, काम होने से पहले ही सबको मेरी आदतें बता देती थी कि मैं ये करूँगी, हमें इधर जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे होगा। वो चीज़ होती ही नहीं है। अगर आप किसी के साथ शेयर कर दो ना, वो कभी भी नहीं कंप्लीट होगी चीज़, वो काम ही नहीं होगा आपका। क्योंकि लोग जो है ना, वो आपको नहीं पता लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं। मेरी शादी के पूरे 1 माह बाद मेरी कज़न है, उसकी शादी थी, तो ज़ाहिर है मेरा भी 1 महीना हुआ था, इतना कोई ख़ास टाइम नहीं मेरा भी गुजरा था। सब मुझसे पूछ रही थी कैसी लाइफ है, शादी के पास कैसी है, शादी से पहले कैसी थी। तो मैं सबको खुश होकर बता रही थी ना अपने बारे में कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी लाइफ है, मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं मेरा। और वो मेहंदी वाला दिन था, और उसी रात मेरे हस्बैंड को इतना तेज़ बुखार हुआ, इतना उनको तेज़ बुखार हुआ कि उन्हें बिल्कुल होश ही कोई नहीं था। दूसरे दिन बारात थी, और बारात वाला दिन भी ऐसे ही गुजर गया, पूरा दिन वो इतना बीमार है। अच्छा, फिर वलीमे पे हम लोग गए, तो वलीमे से जैसे मैं वापस आई, मेरे पेट में ना हल्का हल्का सा दर्द होने लगा। हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ठीक थी वलीमे वाले दिन, तो मुझे दर्द हुआ। रात को पूरी रात मैं नहीं सो सकी, इतना शदीद दर्द हुआ। 1 हफ़्ता मैंने गुजारा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ही दर्द था। फिर हॉस्पिटल जाते रहे, चेकअप वगैरह करवाया, तो वो सब ने कहा कि अपेंडिक्स से आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो वो फिर हमने करवा लिया। अच्छा, नवंबर में शादी थी, फिर 1 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था। तकलीफ़ मुझे इतनी थी कि बर्दाश्त ही नहीं होती थी। तो बस वो फिर वो दिन था, और उसके बाद वो दर्द ठीक हुआ, फिर से मुझे दर्द स्टार्ट हो गया। फिर कुछ टाइम गुजरा, फिर मिसकैरेज हुआ, और तकरीबन मेरा हुआ था 1 मंथ बाद फिर मिसकैरेज हो गया। फिर ऐसे ही टाइम गुजरता गया, और हमारे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते गए।
جو بھی آتا تھا دیکھتا تھا، مطلب ظاہر سی باتیں نظر لگتی ہے، لوگوں کی نظریں ایسے انسان کو کھاتی ہیں۔ ابھی میں بہت کم اسٹیٹس لگاتی ہوں، کبھی کبھار لگا دیتی ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے پھر سے میں ہٹا دیتی ہوں، تو اب تو میں کوشش کرتی ہوں میں بالکل نہ لگاؤں۔ اچھا، پھر 30 اگست کو 2023 میں میرا میں تب بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، تو میرا نا پیٹ میں مجھے درد ہوا، اور ہمارے گھر میں نا کچھ لوگوں نے بس ایسی ایسی باتیں کی، اتنا میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ اور وہ 30 اگست مجھے نہیں بھولے گا کبھی بھی۔ تو اس دن نا مجھے پیٹ میں پین ہوا، اور ساتھ میں ٹینشن اتنی زیادہ تھی، ڈپریشن ایسا تھا کہ وہ جاتا ہی نہیں تھا۔ 31 اگست کو پھر سے میرا ہو گیا، مس کیریج ہو گیا، اور پھر ابھی 1 جولائی کو ہوا ہے۔ اور یہ جو عید کے بعد جو میرا ٹائم گزرا ہے نا، اتنا ڈپریشن تھا مجھے اتنا، اور یہ جو میں نے ٹائم گزارا ہے میں نے آپ کے ساتھ، میرے جسم پہ کٹ لگ جاتے تھے، بہت بہت میری بری حالت ہو جاتی تھی، اور ابھی تک مسلسل وہی چل رہا ہے۔ مطلب ڈپریشن ایسا ہے کہ اس میں سے میں نکل ہی نہیں سکتی، اگر میں نکلنے کی کوشش کرتی ہوں لوگ نہیں نکلنے دیتے، ایسی ایسی باتیں آ کے کرتے ہیں نا، ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ میں کہتی ہوں مجھ سے کوئی بات ہی نہ کرے، لیکن جان بوجھ کر جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ بس یہ کبھی ٹھیک نہ ہو، جان بوجھ کر آپ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے، میرے ہسبینڈ بھی مجھے اسی بات پہ ڈانٹتے ہیں کہ تم کیوں ایسے کرتی ہو، تم کیوں دل کو لگا لیتی ہو۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھ سے نا اب یہ سب کچھ نہیں برداشت ہوتا، میرے دماغ سے میرے دل سے بات نہیں نکلتی۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو، آپ ایسے ہی رہو، وہ جان بوجھ کر آپ کی کمزوری پکڑ لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے ذہن سے نہیں نکلتی باتیں، یہ ایسی ہے، یہ سوچتی رہے گی، یہ ڈپریشن میں جائے گی، وہ جان بوجھ کر آپ سے وہ بات کریں گے، وہ جان بوجھ کر آپ کو سنا سنا کے باتیں کریں گے۔ میں پہلے ایسی نہیں تھی، پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں، لیکن اب تو بہت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں اپنی کوئی بھی بات اگر کسی کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، اپنی خوشی کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو پوری ابھی نہیں ہوئی ہوتی، صرف میں سوچتی ہوں میں کسی کے ساتھ شیئر کر دوں نا کہ میں فلاں جگہ پہ جاؤں گی، میں ایسے کروں گی، وہ قطعاً کام ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ کام نہیں ہوتا۔ اچھا، جو میں نے نا آپ کو اگست کی بات بتائی کہ میرا مس کیریج ہوا، وہ گرمیوں کا موسم جو تھا وہ ہمارا اس میں گزر گیا۔ جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوئی ہسبینڈ بیمار ہو گئے، میں تھوڑی سیٹ ہوئی ہسبینڈ بیمار ہو گئے، ان کی ٹانگ میں اتنا شدید درد، وہ پورے 4-5 مہینے بیڈ ریسٹ پر تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اور کرتے کرتے ہمارے گھر کے حالات بھی اتنے خراب ہو گئے، مطلب ہر چیز ہی ختم ہو گئی۔ خوشیاں تو دور دور تک اب کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جتنا لوگوں کے ساتھ شیئر کرو گے اتنا ہی آپ ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے، نہ تو آپ سٹیٹس لگاؤ اپنے، نہ اپنے دل کی بات کسی کو بتاؤ۔ ہاں، دعا سلام سب کے ساتھ رکھو، لیکن اپنی باتیں شیئر کسی کے ساتھ بھی مت کرو۔ میں نے جب کچھ جو چیز شیئر کی ہے نا، اس میں نے نقصان ہی پایا ہے، مجھے کسی چیز میں فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، نظر بر حق ہے، اور نظر کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھیں، استغفار کریں، لیکن یہ جو لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں اور یہ جو لوگوں کی ہائے ہوتی ہے نا، یہ ہنستے بستے گھروں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، یہ کسی کو جینے کے قابل ہی نہیں چھوڑتی، خوشیاں تو چھین ہی لیتی ہے۔ میری ساری خوشیاں میں کہتی ہوں نا، لوگوں کی نظروں سے ایسی گزری ہیں نا کہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا، اور ابھی تک میں 2 سال ہو گئے، ابھی تک میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ میری ایک بیماری جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، میں ٹھیک ہوتی ہوں، ہسبینڈ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو بس اب میں اتنی تھک گئی ہوں نا ان سب چیزوں سے کہ مجھے خود کو کبھی کبھی میں خود بیٹھتی ہوں نا، مجھے ایسے لگتا ہے میں کسی دن پاگل ہو جاؤں گی۔ میں اپنے ہسبینڈ سے بھی یہی کہتی رہتی ہوں، میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے میں پاگل ہو جائیں گی، اور اس سب سے پتہ ہے آپ کی زندگی تو خراب ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کی صحت پر بھی بہت اثر پڑتا ہے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ میں جان بالکل نہیں ہوتی۔ اس 2 سال میں میرا ایک اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، میرے 4 مس کیریج ہوئے ہیں، جس میں ابھی لاسٹ والا میں نے شیئر بھی کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، اور اب میں ایسی ہو گئی ہوں، مجھ سے کام بھی کوئی نہیں ہوتا، میری ہڈیوں میں اتنا شدید درد ہوتا ہے، اگر کوئی کام میں زیادہ کام کر لیتی ہوں نا، اس کے بعد مجھے بخار ہو جاتا ہے، مجھے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ سب کہتے ہیں سسرال میں ایسے ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پتہ ہے مجھے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمت ہوگی نا، صحت ہوگی تو آپ سب کچھ کر پاؤ گے، اگر نہیں ہوگی نا تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن
میں کہتی ہوں نا کہ کوئی بھی بات کچھ بھی ہو جائے انسان کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، اور میں کہتی ہوں لوگوں کے سامنے انسان کو خوش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ خوش ہو نا ان کے سامنے آپ ایسے پریشان بیٹھے رہو نا کہ آپ سے زیادہ پریشانیاں تو کسی کے پاس ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کی نظریں ایسے انسان کو کھاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اپنی کمزوری کسی کو پتہ ہی نہ لگنے دیں۔ جب آپ کی کمزوری کسی کو پتہ چل جاتی ہے نا، آپ سسرال میں خوش نہیں ہیں، آپ کو سسرال نہیں اچھا ملا، آپ کے ہسبینڈ اچھے نہیں ہیں، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی ہے، کیونکہ جب انسان کو کسی کی کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے نا تو لوگ آپ کی کمزوریوں کو آپ کے خلاف استعمال کرنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کی کزن ہے، یا کوئی بھی ہے۔ آپ نے جس کے ساتھ بھی کچھ بھی شیئر کیا ہے نا غلطی سے، اگر تھوڑی سی بات پہ بھی آپ کی اس کے ساتھ انبن آ گئی ہے نا، تو وہ آپ کے خلاف وہ سب کچھ استعمال کرے گا جو اس کو پتہ ہے آپ کی کمزوریوں کے بارے میں نا، وہ آپ کے خلاف استعمال کرنے لگ جائے گا۔ اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، میرے اوپر یہ سب کچھ گزر چکا ہے اور گزر بھی رہا ہے۔ لوگ آئیں گے آپ کے گھر میں، دیکھیں گے اچھا یہ کمرے میں ہے، یہ باہر ہے، یہ ایسے کری، یہ ویسے کری تھی، تھوڑی چھوٹی بات چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹ کریں گے، پھر گھر جا کے اس بات کے پتنگڑ بنائیں گے، پھر آگے باتیں پھیلائیں گے، مطلب بہت سے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو بس مجھے تو اب لوگوں سے ڈر لگتا ہے، اپنوں سے، غیروں سے، سب سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے جو کہ بس اچھا بھی یاد رہتا ہے اور برا تو ہمیشہ یاد رہتا ہے، وہ تو بھولتا ہی نہیں ہے نا۔ تو مجھے بھی بس یہی ہے کہ لوگوں کی نظریں ہیں جو مجھے جینے نہیں دیتی، جن کی وجہ سے میں اس حال تک پہنچی ہوں، اور ابھی بھی مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ اگر پھر سے آپ نے یہ کنڈیشن ہوئی آپ کی تو ہو سکتا ہے کنسیو ہی نہ کر پائیں، کیونکہ جب میں نے کنسیو کیا ہے مجھے ایسی ٹینشنیں دی ہیں، ایسے مجھے لوگوں نے تنگ کیا ہے نا کہ وہ بس اس ٹینشن سے ہی میری ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ تو بس بہت مشکل لائف ہے۔ بس یہی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھیں، اور کوئی کسی کی پرسنل لائف میں گھسنے کی کوشش نہ کرے، کوئی کسی کے گھر میں آ کے بولنے کی کوشش نہ کرے۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور میری باتیں بھی آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ بس اسی کے ساتھ اپنے ولاگ کو بھی یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور بس ادھر ہی اپنے ولاگ کو بھی اینڈ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے چاہا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل کے ولاگ میں، اور اب خود کو بزی رہنے کے لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی ولاگز اپلوڈ کروں۔ تو انشاءاللہ جی پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔